अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमी का तजियाकार अदरीसा साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री भी हो गई है, आप कैसे देखते हैं इसको? समीर साहब, वो तो होनी थी, जाहिर है। नैब के चेयरमैन जो हैं उन्होंने रिजाइन किया, वो चले गए जी। और जाते जाते बहुत सारे सवालात जो हैं वो जहनों में उठा गए थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर बड़ा दबाव था, मुझे कहा जाता था कि सियासी दबाव बहुत ज़्यादा, तो वो कहते थे ये करना है वो करना है। तो मैं गैर कानूनी अहकामात मानने से कासिर मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने, हुकूमत ने कहा कि उन्होंने निजी मसरूफियात की बिना पर रिज़ाइन किया जी। खैर, चेयरमैन नैब का जो तकर्रुर होता है ये वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मिलकर करना होता है। और इमरान खान साहब ने अपने पाँव में जो कुल्हाड़ी मारी है, जो अब उन्हें याद आ रहा है कि मैंने बड़ा गलत किया। सारे लोग कह रहे थे, चोरी परवेज़ इलाही साहब ने तो बड़ा ववेला किया इस पे कि खान साहब आपने जो कौमी असम्बली में थोड़ी सी गलती की है, अब उसे 2 सूबाई असम्बलियों में वो गलती ना दोहराएं। हमने उस पर कल प्रोग्राम किया था कि अगर इमरान खान साहब वो दोनों सूबे जीत भी लेते हैं तो इमरान खान साहब ने क्या जीता, भाई ये तो दोनों सूबे पहले भी आपके थे। खैर, आज का हमारा मौजू ये नहीं है। तो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी जो थी ये मशरूत है अपोजिशन लीडर की रजामंदी से। उसमें आपने अपोजिशन लीडर को रजामंद करना होता है, उसको मशवरा करना होता है, और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर तकर्रुरी करते हैं। जैसे बाकी बड़े ओहदे हैं उनकी तकर्रुरी भी ऐसे ही अमल में आती है। तो जब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, उस वक्त मैंने कहा था कि नवंबर का महीना बड़ा अहम है, नवंबर में बहुत सारे काम होने हैं, और सबसे अहम काम जो था वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रुखसती और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी। तो मैंने कहा इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है, हुकूमत हर सूरत चाहेगी कि नवंबर में इमरान खान साहब ना हों, ताकि ये सबसे अहम जो काम है वो हम करें। उसके बाद फिर बाकी तयनातियाँ जो चेयरमैन नैब की है, इलेक्शन कमिश्नर की है, तो ये सारी चीज़ें जो थी इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की। और अब बहुत बड़ा एक तकर्रुर था चेयरमैन नैब का, तो उन्होंने ख्वाजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, अब मैंने कहा था कि ये आप आइन के ज़रिए आइन को तो धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आइन ने कौन सा देख लेना होता है कि मेरे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो अंधे नहीं है, अदालतें तो अंधी नहीं है, इदारे तो अंधे नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को पता चल रहा है कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं जनाब राजा रियाज साहब, वो तो यूँ समझ लीजिए जैसे खुद शहबाज शरीफ 2 जगह पे सिग्नेचर कर दें नाम बदल के, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो चेयरमैन नैब का तकर्रुर हुआ अपोजिशन लीडर की मुशावरत से। यूँ समझ लीजिए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने आईने में खड़े होकर खुद अपने आप से मुशावरत की है। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने जरदारी साहब से भी मुशावरत की, सारे इत्तेहादियों को एतमाद में लिया, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात से आईने में खड़े होकर अपने आप से मशवरा लिया कि क्या मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद को बतौर चेयरमैन नैब तकर्रुर कर दूँ। तो ये एक मजाक है। इतने बड़े होते हैं, इनका एक तकद्दुस होता है और इनके बहुत सारे असरात होने होते हैं। देखिए, आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद से पुलिस आई थी, इस्लामाबाद पुलिस। पहले तो मीडिया में यही आया कि वो इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उनमें गिरफ्तार करने हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ एक हुक्मनामा लाए हैं तलबी का, हम तामील करवाने के लिए आए थे। जो भी हुआ वहाँ पे बारकैफ इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने का, ये बहुत अरसा पहले मैंने कहा था, आज से 8-9 महीने पहले मैंने ये कहा था कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया। बहुत सारे इदारे ये समझते हैं कि इमरान खान ताकतवर तरीन आदमी है, इनको काबू में रखना बड़ा मुश्किल है जी। तो अब उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि इमरान खान के इर्द गिर्द इतना घेरा तंग कर दिया गया, उनके करीबी साथियों पर FIRs काटी जाए, इमरान खान साहब को इतने मुकदमों में उलझा दिया जाए कि हर रोज़ वो कभी कोर्ट में पेश हों, कभी ज़मानत के लिए पेश हों, कभी गवाहियों के लिए पेश हों। तो इमरान खान साहब को एंगेज कर दिया जाए, उनको खौफजदा कर दिया जाए और वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए। इमरान खान साहब की परसों की जो तकरीर है हफ्ते वाले दिन, बल्कि कल था हफ्ता, कल जो तकरीर थी उसमें इमरान खान साहब ने लाहे अमल देना था और उन्होंने दिया बड़ा खूबसूरत। अच्छा, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती, ये जो अपोजिशन लीडर होते हैं ये कौम के इतने खैर खा क्यों होते हैं? जब ये हुकूमत में चले जाते हैं सारी बातें भूल जाती हैं। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे
تو ان کے دو جملے تو میرے دل کو چھو گئے. ایک تو وہ تھا کہ جب ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ حکمران چور ہے. جی مطلب ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا ولی. تو جیسے ہی یہ حکومت میں آئے اس کے بعد مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی. اچھا جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے ملک میں کرپشن ہے. اس وقت بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ 12 ارب روپے کی ڈیلی کرپشن ہے. جب یہ حکومت میں آئے تو وہ 36 ارب ڈیلی کی ہو گئی. تو اب عمران خان صاحب پھر اپوزیشن میں ہیں تو انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم کیسے ڈالرز کا یہاں پاکستان میں اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. پھر انہیں یاد ہے وہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو یاد ہیں کہ ایسے کیا جا سکتا ہے ایسے کی. جب حکمران تھے جب اپوزیشن میں تھے تب کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کا کشکول توڑنا پڑا تو میں یہ کر دوں گا وہ کروں گا اور میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن پھر عمران خان صاحب اپوزیشن میں جب حکومت میں ہے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے. اب پھر اپوزیشن میں ہے تو پھر اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو. یہی شہباز شریف صاحب جب یہ اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو آپ کے تو ہم اس پروگرام کے ذریعے 100 مرتبہ بتا چکے ہیں 100 مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے. عمران خان انہیں بہت برے لگتے تھے کیونکہ وہ عوام کے قاتل تھے. ان کا معاشی قتل کر رہے تھے. لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا تھا. مہنگائی ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی یہ حکومت میں آئے اور وہ مریم بی بی جو آج کل عمران خان صاحب پہ کڑی تنقید کرتی ہیں پتہ یہ تقریریں کرتی تھی اور یہ لانگ مارچ لے کے نکلی تھی اپنے کزن کے ساتھ حمزہ شہباز کے ساتھ. اس کا نام بھی مہنگائی مارچ رکھا گیا تھا. تو یہ مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے. اس وقت مہنگائی کے خلاف تقریریں کرتے تھے. جب چچا مہنگائی کر رہے تھے تو مریم بی بی کہتی تھی کہ میرے باپ اور میرے تو آنسو نکل جاتے ہیں جب پیٹرول بڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل فیصلے ہیں. تب مہنگائی نہیں کہا. پھر مریم بی بی کہتی تھی یہ مشکل فیصلے ہیں ملک کو بچانا ہے تو یہ مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے. اور جب 12 روپے 13 روپے لیٹر بڑھتا تھا پھر 22 روپے بھی بڑھا. اچھا ڈالر جو تھا وہ 150 روپے بڑھ گیا. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ 150 روپے کے قریب وہی 130-140 بڑھ گیا. تو اب 150 روپے ڈالر کا ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو اب یہ مشکل فیصلے عمران خان کے دور میں بڑا ظالمانہ فیصلے تھے. یہ مہنگائی تھی اور وہ عمران خان کی نہلی تھی. لیکن اب مشکل فیصلے نہ کیے گئے تو ملک ڈوب جائے گا. ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا. دیوالیہ ہو جائے گا. اور جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے تو وہ نالائق ترین آدمی تھے. آج قابل ترین آدمی بیٹھے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب. ان کے سارے کیسز ختم کر کے اسی لیے لائے تھے نا کہ ڈالر 150 روپے پہ آ جائے گا 180 روپے پہ آ جائے گا. اب عمران خان صاحب نے بھی کل یہی کہا کہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے اگر ہم ڈالر کو 200 روپے پر یا 200 سے نیچے لیں. اب وہی باتیں جو اسحاق ڈار کیا کرتے تھے اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ڈالر 200 یا 200 سے نیچے نہیں آ جاتا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ جو اسے نیچے لانا بہت ضروری ہے. اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اچھی باتیں کیوں یاد آتی ہیں. جب آپ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں جب حکومت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تب آپ کو نہ پاکستانی عوام یاد آتے ہیں. تب یہ مشکل فیصلے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. خیر چیئرمین نیب کا تقرر جو ہوا یہ عمران خان صاحب اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب اپوزیشن جو ہے اس وقت عمران خان صاحب ان کا اور ان کے ساتھیوں کا گھیرا تھوڑا اور تنگ ہوگا. انہوں نے تو اپنے کیسز جو ہیں وہ معاف کروا لیے ہیں اور اب عمران خان صاحب واپس جائیں عدالتوں میں وہاں لے کے جائیں. اثرنو وہ کیس ری اوپن ہو گئے ہیں نا اعظم سواتی عدالت میں گئے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو کیسز ہیں ان کو کھولا جائے اور پوچھا جائے کہ کیسے کیس ختم ہوئے ہیں. خیر یہ تماشا ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں. میں نے تو پہلے دن سے کہا کہ اب پارلیمان جو ہے وہ بے بس ہیں. حکومت کے سارے ادارے بے بس ہیں. اب تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا. اور اس کی بے تقرری جو کی ہے وہ پارلیمان نے خود کی ہے. پارلیمنٹیرینز نے کی ہے. تو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سپریم کونسل جو ہے ہماری وہ تو ہے پارلیمنٹ. اس نے یہ فیصلے کرنے ہیں. لیکن آپ نے وہ آج کل مثالیں دی جا رہی ہیں نا بہت سارے ممالک کی کہ وہاں پہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا تو وہاں کے جو اسپیکر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے سب سے بڑے ادارے کی توہین کی ہے. تو پاکستان میں تو خیر یہ ناممکن ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے موسٹلی میں نہیں کہتا 100% ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسا بندہ بھی ہو جس کی دلداری ہو. سارے چور چکے بیٹھے تو کیا وہ فیصلے کریں گے کہ کس کے کیسز ختم ہونے چاہیے یا نیب کے کیسے قوانین ہونے چاہیے؟ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے جی. تو خیر وہ اور ملک ہیں جہاں پہ اگر عدالت ہے وہ توہین عدالت پہ کسی کو منسٹر کو نکالے اور وہ کام کریں اور توہین عدالت بن جائے کوئی ایک پارلیمنٹ ایک رکن اسمبلی تو پھر اسپیکر جو ہوتا ہے وہ سٹینڈ لے لیتا ہے کہ انہوں نے ہم نے توہین عدالت نہیں کی بلکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اور پورے پاکستان کے عوام کی اپنے ملک کے پورے عوام کی توہین کی ہے. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ موسٹلی میں کہہ رہا ہوں
میں نہیں کہتا 100%، موسٹلی چور اچکے بیٹھے ہیں، بدماش بیٹھے ہیں، قانون شکن بیٹھے ہیں، قاتل بیٹھے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دامن پہ دھبے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے گا نا بھائی. آپ کا جو اسپیکر ہوتا ہے، آپ ذرا غور کیجئے، یہاں جو پنجاب میں اسپیکر تھے ان کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے، سوری پرویز الہی صاحب کے متعلق، جو اب ان کی پارٹی کے شاید سینئر مرکزی صدر ہیں، ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں پنجاب کے. تو پھر وہ اسپیکر بھی بنے اور ان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی بنے. تو ہمارے تو اخلاقی باختی کا یہ عالم ہے، اخلاقیات کا جنازہ ہم نے نکال دیا. تو عمران خان صاحب نے پے در پے جو غلطیاں کی ہیں، ان میں ایک غلطی تھی قومی اسمبلی میں سے استعفے دینا اور قومی اسمبلی میں سے ان کا باہر آ جانا. اس کے بعد جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، جناب راجہ ریاض صاحب نے خانہ پوری کی عمران خان صاحب کی، اور وہ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ چیئرمین نیب کون ہوگا، چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، چیف آف جوائنٹ اسٹاف آف کمیٹی کون ہوگا، نیا الیکشن کمشنر کون ہوگا. یہ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں جناب راجہ ریاض صاحب اب کرتے ہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو ویٹیج پوری کر رہے ہیں وہ عمران خان کی، یار اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے ذمہ دار راجہ ریاض صاحب نہیں ہیں، عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب نے ایک غلطی کی، قومی اسمبلی سے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے پے در پے پھر غلطیاں کی. جیل برو تحریک تک کوئی ایک فیصلہ بھی عمران خان صاحب کا وہ مبنی برحق اور مبنی بر حقیقت نہیں تھا. سارے کے سارے فیصلے عمران خان صاحب نے غلط کیے. ان کے جو بھی مشیر ہیں وہ عمران خان صاحب کے دشمن ہیں، پی ٹی آئی کے دشمن ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. بڑی مدت کے بعد پاکستان کو ایسا لیڈر ملا جو چاروں صوبوں میں اتنا پاپولر تھا، کشمیر میں اس حد تک پاپولر، اور پھر صرف پاکستان میں دنیا بھر میں اتنا پاپولر. پاکستان کی ہسٹری میں واحد لیڈر تھا. یوں سمجھ لیجئے اگر 1 کروڑ لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی، پوری دنیا میں اگر 1 کروڑ لوگ بس رہے ہیں تو ان میں سے 80% لوگ جو تھے، محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں نا، 80% لوگ جو تھے وہ عمران خان سے محبت کرنے والے تھے. میں نہیں کہتا 100%، باقی 20% جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، باقی پارٹیوں سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ایم کیو ایم سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن محتاط اندازے میں رہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ 80% لوگ جو تھے اوورسیز پاکستانی وہ بھی عمران خان سے محبت کرتے تھے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز کو رائٹ بھی دیا تھا ووٹ کا، کہ یہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. حکومت نے آ کے ختم کر دیا. تو ایک ان کے ذہن میں یہ بھی اگریشن ہے، یہ بھی ایک گرج ہے کہ ہمیں جو رائٹ دیا تھا اوورسیز کو، موجودہ حکومت نے اور اتحادیوں نے ہم سے وہ رائٹ بھی چھین لیا. تو ایک یہ بھی وجہ ہے عمران خان سے مزید محبت بڑھنے کی. اب ساری چیزیں ایک طرف رکھ لیں اور عمران خان صاحب کی جو غلطیاں، بڑی بڑی سیاسی غلطیاں، ان کو ایک طرف رکھ لیں. تو ان میں سے ایک غلطی ہے جس کے نتیجے میں آج چیئرمین نیب جو ہیں وہ حکومت نے اپوائنٹ کر دی ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد صاحب. عمران خان صاحب آپ اپنی کلائیوں پہ دانت کاٹ رہے ہوں گے، بائٹ کر رہے ہوں گے اپنی کلائیوں پہ، اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کھا رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا فیصلہ لیا تھا اور کس کے کہنے پہ لیا تھا. ابھی عمران خان صاحب بہت عرصہ تک سڑکوں پہ رہیں گے. جیسے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا، آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب مسلم لیگ نون کا، یا چلے نون کا تو کہہ لینا، پنجاب کا بھی وہ اپنا گھر سمجھتے تھے، اپنا قلعہ سمجھتے تھے. آپ نے ان سے ان کا گھر چھینا تھا، وہ تو اس کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی کس کے لیے جدوجہد؟ ان کا تو کچھ بھی داؤ پہ لگا ہوا. پنجاب تو ان کا تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا ان کا. جب انہوں نے حکومت بنائی تھی غالباً 11 سیٹیں تھیں جو لیگ کی، تو انہوں نے منظور احمد بٹو کو بنا دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب بی پی نے، اور یوں انہوں نے حکومت بنائی تھی. آپ سوچئے گا ذرا کہ پنجاب تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کا نہ گڑھ رہا ہے، نہ وہ یہاں اپنی حکومت بنا سکے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جو انہوں نے حکومت بنائی تھی، میں نے بتایا وہ کیسی لولی لنگڑی بنائی تھی. جیسے انہوں نے نہیں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، بالکل ایسے ہی کہ اکثریتی پارٹی نے 11 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو اس وقت بھی ایسے کیا تھا. تو آج پھر یہی ہوا پنجاب میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا تو کچھ بھی داؤ پہ لگا ہوا نہیں ہے پنجاب میں. عمران خان صاحب کا لگا ہوا ہے یا مسلم لیگ نون کا لگا ہے. مسلم لیگ نون اپنا قلعہ واپس لینا چاہتی ہے پنجاب، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اس دفعہ حکومت بنا لی تھی. عثمان بزدار کوئی سمجھ لیں کوئی 3 سال کے لگ بھگ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. اس کے بعد پرویز الہی چند دن وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کچھ مہینے. تو کل ملا کے جو 4.25 سال کا عرصہ بنتا ہے بھائی، یہاں تو حکومت تھی پی ٹی آئی کی. اب مسلم لیگ نون واپس لینا چاہتی ہے. اگر وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا نقصان تو عمران خان کا ہے کہ ایک صوبہ جو انہوں نے جیت لیا تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اب دوسری مرتبہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لی تھی، اور یہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی حکومت رپیٹ نہیں ہوتی.
لوگ ایک ہی دفعہ پرباش ہو جاتے ہیں حکومت سے. خیبر پختونخوا کے لوگ، عمران خان صاحب واحد حکمران تھے، واحد پولیٹیکل لیڈر تھے جو خیبر پختونخوا میں لگاتار دوسری مرتبہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور کیا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ تیسری بار بھی خیبر پختونخوا فتح کر لیں گے؟ تو اگر ان کے پاس کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے تھے تو وہ لوگوں کو ڈلیور کرتے وہاں پہ. انتخابی مہم قریب تھی، اس میں بہت سارے ترقیاتی کام جو وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے تھے. تو عمران خان صاحب پنجاب میں انہیں بار بار وزیر اعلیٰ کہتے تھے پرویز لائی کہ ہماری تختیاں لگ لینے تھے، بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، ہم فصل تیار کر کے تو کاٹنے کی باری آئی ہے تو ہم کاٹنے کے لیے نون لیگ کو اتحادیوں کو دے کے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب ابھی 3-4 مہینے آپ نکالیں، اسمبلیاں ڈیزالو نہ کروائیں مجھ سے، آپ ایسا نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب ضد تھے، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا اور پھر صوبائی اور وفاقی قومی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب 2 صوبوں کے الیکشن جو ہیں وہ اپریل کے آخر میں ہوں گے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، جو کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا تراش لیں گے کہ الیکشن پھر آگے چلے جائے. اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور عمران خان صاحب 2 صوبے جیت لیتے ہیں تو کیا انہوں نے اچیو کیا؟ خیر، جو ایجنڈا تھا اتحادیوں کا وہ اب چیئرمین نیب کی تقرری کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. چیئرمین چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر چیئرمین نیب کی تقرری تک ساری کچھ اچیومنٹ جو کرنی تھی اتحادیوں نے وہ کر لی. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے وہ کر لیے. انہوں نے نیب کو لولا لنگڑا کرنا تھا وہ کر لیا. اپنی مطلب نہلی کے جو کیسز تھے وہ ختم کر لیے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اب عمران خان صاحب اللہ کرے کہ دوبارہ جب آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے انصاف ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو پرسوں کی تقریر تھی اس سے تو مجھے لگا کہ عمران خان صاحب اب سبھی کو NRO دینے پہ تیار ہو گئے. جو ان سے مانگتا کون تھا؟ ان سے جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دینا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے تو کہا نا کہ مجھے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کہا کرتے تھے کہ ان کو NRO دے دو، تو آپ نے نہیں دیا تو انہوں نے خود دے دیا جن کا آپ نام لے رہے ہیں جی. NRO مل گیا ان کو. اب ان کے کیسز ختم ہو گئے. آپ جب دوبارہ آئیں گے، اب تو عمران خان صاحب ترلے کر رہے تھے نا کہ میں سب کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کل کی تقریر میں کہ میں سب کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں. میں کیسے معاف کر دیتا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. بھائی آپ کے ساتھیوں نے بھی لوٹا، آپ نے بھی لوٹا. فرا گوگی پر بھی یہی الزامات ہیں، پیرنی صاحبہ پر اور بزدار صاحب پر بھی یہی الزامات ہیں. اب وہ کیسز بھگتیں گے. اب ان کی پیشی ہیں بزدار صاحب کی اور فرا گوگی کی. ان کو انٹرپول کے ذریعے ملک میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور نیب کے چیئرمین کا تقرر جو ہے، اب ظاہر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، تھوڑے حالات ٹف ہونے والے ہیں. مجھے تو نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اس ملک میں کبھی بھی کسی بڑے کو سزا نہیں ملی. اگر ملتی ہے تو وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر جا کے موجے مانتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. خیر، یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو غلطی کی ہے، چیئرمین نیب کے تقرر نے یہ ثابت کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت غلط فیصلے کروائے گئے ہیں اور عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں مزید پچھتائیں گے. عمران خان صاحب جب تقریریں کریں گے، وہی پیاری پیاری تقریریں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ جب مہنگائی بڑھ جائے سمجھو حکمران چور ہے، اور NRO جب ملتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ڈالر کیسے بڑھتا ہے اس ملک میں سارے چور ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جب تقریریں کریں گے. اور ابھی پچھلے دنوں ایک تو ہوا تھا نا کہ سندھ سے ایک بہت بڑے وڈیرے جو ہیں ان کے گھر سے اربوں روپے نکلے تھے، 5-5 ہزار والے نوٹ، پورا کمرہ بھرا ہوا تھا اور کوئی گن نہیں سکا تھا کتنے ارب خرب روپے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں ایک PTI کے MPA جو ہیں ان کے گھر سے بھی کوئی 22.5 ارب روپے نکل آئے ہیں اور کئی گھنٹے لگے ہیں FIA کو گننے میں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے، PTI میں بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. تو چیئرمین نیب کا تقرر جو ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب احتساب تو ہوگا. ابھی مزید چیخیں نکلیں گی عمران خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی، اور پھر وہ کہیں گے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. سبھی نے لوٹا ہے. ہم بار بار اس پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایسا نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو بے دردی کے ساتھ نہ لوٹا ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر وقت پاکستانی قوم جو لوٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں. اب پنجاب میں اگلا حکمران کون آئے گا؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو یا پنجاب کا سب سے بڑا سخی آئے گا کوئی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے. بارکیف انتخابات ہم تو دعا کریں گے وقت پہ ہوں اور پورے ملک میں ہوں اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہوں، جو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیت بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.